बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। बीबीए के अंदर आपका दूसरे सेमेस्टर में ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका मकसद आपको साइकोलॉजी का और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप समझाना है। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स में से नहीं है और ये आपके मेन जो एरियाज़ हैं जैसे कॉमर्स है, फाइनेंस है या अकाउंट्स है उसमें से नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि चूँकि ये रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं है और इससे पहले हो सकता है कि आपने किसी ने साइकोलॉजी के स्पेलिंग भी अच्छे तरीके से ना देखे हों, तो हम इनको किस तरह से देखेंगे और किस तरह से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को जितना भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सके हम इसको बना लें। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है। बेटा ये जो स्लाइड्स आपको मिलेंगी इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे कि जो बोल्ड होंगे और उनका कलर जो है वो रूटीन से डिफरेंट होगा। तो असल में इस सारे जो टेक्स्ट आपके सामने ये जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ये इस टेक्स्ट के कीवर्ड्स हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो आप इन 5 या 6 अल्फाज को अगर आपके जहन में हो तो यू कैन डिफाइन दैट कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट द administration of the business in which we can supervise our different business operations, and one of the major business operation is decision making and the organization of people and other resources. Okay, so keep जो slides में आपको दूंगा उसमें से आपने कोशिश ये करनी है कि आप इन कीवर्ड्स को जो है वो लर्न करेंगे, नोट कर लें अपने पास किसी तरीके से, किसी हवाले से। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो कम से कम जो आपके जहन में आना चाहिए वो ये कीवर्ड्स जो हैं ये आपके जहन में आने चाहिए। बहरहाल ये एक टेक्निक थी जो मेरी स्लाइड्स होंगी और मेरे जो लेक्चर्स होंगे उनको पढ़ने के लिए और उनको मेमोराइज करने के लिए मैं आपके साथ शेयर किया। अगर हम बात करें व्हाट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इन्हीं 5 कीवर्ड्स का मंबा है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि हम अपने बिजनेस की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। उसके अंदर आप सुपरवाइज करते हैं अपने तमाम ऑपरेशंस को, वो ऑपरेशंस आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मार्केटिंग से रिलेटेड हों। इन तमाम शोबों के अंदर जो चीज़ें सुपरविजन में आती हैं, मॉनिटरिंग में आती हैं, कंट्रोलिंग में आती हैं, लीडिंग में आती हैं, ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के अंदर होती हैं। जो 2 बड़े काम करता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक मैनेजर, ठीक है। तो वो क्या है कि वो एक तो तमाम बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करता है और जो बड़े 2 बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनमें सबसे पहले डिसीजन मेकिंग है और उसके बाद जो है पीपल एंड अदर रिसोर्सेज, जितने भी आपके HR के रिसोर्सेज हैं और जितने भी दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको आपने एफिशिएंटली जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है और उनको मैनेज करना होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह देखें जी आप, अब हमने ये डिफाइन कर लिया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजिंग है और इसी तरह बिजनेस ऑपरेशंस हैं, डिसीजन मेकिंग है। ये सारी चीजें एक इंसान जो है उसका करता क्या है, इंसान का दिमाग करता है, इंसान के हाथ पांव करते हैं। तो जो मेजर बॉडी ऑर्गन इंसान का या किसी भी ऑपरेटर का, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक मैनेजर है, ठीक है, एक CEO है, एक डायरेक्टर है, ठीक है। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये सारे काम करते हैं। तो जो मेजर एक्टिविटी होती है उनकी या मेजर बॉडी ऑर्गन जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो हाथ पांव तो डेफिनेटली दे विल यूज, बट द मेजर बॉडी पार्ट जो है वो है उनका माइंड और उनका ब्रेन। तो क्या मतलब हुआ, आपका डायरेक्ट ताल्लुक है किसी भी ऑपरेशन को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए कि आपका माइंड और ब्रेन जो है उसमें ये कैपेबिलिटी और ये कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा फनी अंदाज में कहने दें कि आप कोई भी काम उसी वक्त ठीक तरीके से कर सकते हैं जब आपका दिमाग 100% ठीक होगा।
ٹھیک ہے نا. آپ کو گھر میں بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہوں گی اور اب آپ کو کلاس میں بھی یہ مل رہی. آپ کو سمجھ میری تب آئے گی جب آپ کا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کسی کام کو اچھے طریقے سے اس وقت کر لیں گے جب آپ کا دماغ جو ہے, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ 100% ایکوریٹلی کام کر رہا ہوگا. اکثر ہوگا جب کبھی آپ سے گھر میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو جو ورڈز جو ہیں وہ بڑوں کے آپ کے لیے ہوتے ہیں تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے جو تم نے یہ غلطی کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی آپریشنز ہیں یہ ہمارے مائنڈ اور برین سے ہی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. میں کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے اگر آپ کو بتانا چاہوں تو آپ کا مین پروسیسر ہے, جو کمانڈ جانی ہے آپ کے کی بورڈ نے کیا کرنا ہے, ماؤس نے کیا کرنا ہے, آپ کے باڈی آرگنز نے کیا لکھنا ہے, آپ نے کیا سننا ہے. یہاں تک سنیں, ہمارے کان نہیں سنتے. ٹھیک ہے. کان صرف اور صرف سینسرز ہیں, اس میں آواز پڑتی ہے لیکن اس آواز کو سمجھتا آپ کا دماغ ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی پاگل شخص کو دیکھیں جو سڑک پہ گھوم رہا ہوتا ہے, آپ اس کو اس کے نام سے آواز دیں وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ہارن بجاتے رہیں وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا. وہ نہ چیزوں کو ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح دیکھ رہا ہے, نہ نارمل ہیومن بینگ کی طرح اسے ٹیسٹ کا کوئی اندازہ ہے, نہ ایک نارمل ہیومن. تو اصل چیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, مائنڈ اینڈ برین ہے. تو مائنڈ اینڈ برین کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. تو کیا ہم سب سے پہلے تو ہم یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ مائنڈ 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 ہم کر رہے ہیں, تو کیا ہم کسی کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں, اور کیا ہم کسی کے مائنڈ کو ٹرین کر سکتے ہیں, یعنی ہم اس کے مائنڈ کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. باڈی ٹریننگ, فزیکل ٹریننگ تو ساری ہوتی ہے, تو مائنڈ ٹریننگ ہو سکتی ہے. اور اگلا جملہ اس سے بھی ذرا سخت ہے کہ کیا ہم کسی کے دماغ کو ریپیئر کر سکتے ہیں اگر خراب ہو جائے تو. کیوں جی؟ ہاں جی, اس بات پہ بھی آپ کو ہنسی آ سکتی ہے. جب کبھی آپ کا دماغ گھر میں خراب ہوتا ہے تو اس کی ریپیئر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ریپیئر آپ کے گھر والے کرتے ہوں گے. کلاس میں اگر آپ کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ ریپیئر آپ کے ٹیچرز کرتے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. تو کیا ان تینوں سوالوں کا کیا جواب ہے آپ کے ذہن میں؟ کین وی, may we read anyone's mind and may we train mind or may we repair mind. تو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر جو ہے وہ یس کے اندر ہے. آپ ریپیئر اور ٹرین میں تو سمجھ میں آتی ہوگی. چلیں اس کی آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ نا ایک گیم کھیلتا ہوں, ذرا آپ یہ سارے جو ہے نا یہ سارے ڈیجٹس کو غور سے دیکھ لیں. اگر چھوٹی سکرین ہے تو بڑی کر لیں, اور اگر آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے تو دیٹس اینف. یہ گیم میں آپ کے ساتھ کھیلتا ہوں جی, ذرا دیکھیں. کرنا آپ نے کیا ہے کہ یہ دیکھیں ایگزامپل میں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ نا کوئی ایک نمبر چوز کر لیں. ٹھیک ہے. کوئی ایک نمبر جو آپ کے پاس ہو, 2 ڈیجٹ نمبر ہوگا. کر لیں جی, آپ کوئی ایک 2 ڈیجٹ نمبر چوز کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے جو ڈیجٹس ہیں ان کو آپس میں جمع کر لیں. جتنے آپ نے 2 ڈیجٹ لے لیے ان کے جو ڈیجٹس ہیں ان کو آپس میں ایڈ اپ کر لیں. ایڈ اپ کر کے اس نمبر میں سے اس کو مائنس کریں ذرا. ٹھیک ہے. جیسے ایگزامپل دی ہوئی ہے 23 ہے, 23 کے 2 اور 3 ہیں, اس میں سے آپ نے 5 کو مائنس کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس 18 بچ جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی سا بھی ایک نمبر, جتنے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو, وہ کوئی سا ایک نمبر سجیسٹ کریں گے اور اس نمبر کو مائنس کریں گے, تو میں بتاؤں گا کہ آپ کے, اور اس کے بعد اس جو آنسر ہے اس کے آگے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سمبلز, وہ سمبلز آپ نوٹ کر لیں. تو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سمبل کون سا ہے, کیونکہ آپ نے کیا نمبر سوچا ہوگا, اور وہ سمبل, وہ آنسر سمبل جو ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ پسند آئے نا تو آپ نے کمنٹس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. کمنٹس کے اندر جو ہے وہ جو نمبر آپ نے ریکارڈ کیا ہوگا یا جو نمبر بھی آپ نے سوچا ہوگا وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اسی طرح لکھنا ہے جس طرح یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے لکھنا ہے کہ سر آئی ہیڈ چوز 23 اینڈ 23 میں سے 2 + 3 کو 5 کیا, اس طرح نا آپ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو گیٹ ریڈی جی. میں بتانے چاہ رہا ہوں جی آپ نے کیا سوچا اور اس وقت اس کا آنسر کیا ہے. تو دیکھ لیں جی, یہ والا سمبل تھا جو آپ نے سمبل سوچا, اور یہ والا وہ سمبل ہے جو آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ کو شک ہوگا کہ شاید سر نے جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی گیم کر لی ہے. چلے ایک ٹرائی آپ کو اور دیتے ہیں جی. اب دوبارہ سوچیں جی نمبر اسی طرح کوئی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح 2 ڈیجٹ کا نمبر سوچیں اور اس میں سے ان 2 ڈیجٹس کو سم اپ کر کے مائنس کریں, تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا جی وہ آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے یہ والا سمبل ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیٹا یہ دیکھیں جس طرح ہم مائنڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں.
इंसान के माइंड को with the help of mathematics, with the help of scientific tools and techniques, we can read the mind of others. और ये जो ट्रिकी लोग बैठे हुए हैं बाजारों में और वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह की ट्रिक्स की मदद से जो है वो आपका माइंड को रीड करते हैं और उसके बाद आपको जो है ना वो किसी हवाले से भी डिक्टेट कर देते हैं। बहरहाल जी, माइंड ट्रेनिंग दूसरा काम है। देखें जी, ये कैसी ट्रेनिंग हो रही है जी। तो इसकी मिसाल क्यों दी है मैंने, हमें पता है कि दुनिया के अंदर ट्रेंड से ट्रेंड डॉग्स जो हैं वो मौजूद है और उनसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से लेकर आर्म्ड एक्टिविटीज़ यानी कि फ़ौज तक की कार्रवाइयाँ उनसे करवाई जाती हैं, उनसे जासूसी करवाई जाती है, पुलिस के पास डॉग्स होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह वाच सेंटर्स के पास डॉग्स हैं और कितने ही काम हैं जो इनसे लिए जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वी कैन ट्रेन इवन अ डल माइंड। अगर आपके पास एक डॉग का दिमाग भी होगा जिसमें ह्यूमन रिलेटेड कोई एक्टिविटी मौजूद नहीं है कि वो ह्यूमन की बात को समझे और उनके दरमियान किसी किस्म की कोई लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी नहीं है कि जी वो एक दूसरे को समझ सके हों कि नहीं जी अंग्रेज़ों के कुत्तों को तो अंग्रेज़ी आती होती है तो इसलिए जो है वो उनकी अंग्रेज़ी को समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ वी कैन डू दैट, इन सारी चीज़ों का नाम जो है ना वो आगे हम देखेंगे। दिस इज़ व्हाट अबाउट साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें तो सबसे पहली ज़बरदस्त फील्ड जो है वो क्या है जी, बोल्ड अल्फाज को सिर्फ आप पहली नज़र में देखें, ये कोई ना कोई साइंटिफिक स्टडी है जो माइंड से रिलेटेड है और इसके बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, मसलन ह्यूमन डेवलपमेंट है, सोशल बिहेवियर है एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर हम इसको सिस्टमैटिकली पढ़ें तो बेसिकली साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इंसान का दिमाग क्या है और इंसान का रवैया क्या है, इसको साइंटिफिकली हमने पढ़ना है। बस ये फ़र्क है, पढ़ने वाले लोग बहुत होते हैं, एक अच्छा समझदार इंसान जो है वो दूसरे बंदे के रवैये के बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है कि ये ऐसा बिहेव करता है, ठीक है, या इसका रवैया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक अच्छा समझदार इंसान विदाउट एनी साइंटिफिक टूल कैन प्रोडिक्ट अबाउट द ह्यूमंस। तो याद रखिएगा बेटा, साइकोलॉजी जो है ये ह्यूमन स्टडी है, इंसान के बारे में पढ़ना जो है और उसके इंसान के अंदर भी उसके माइंड और उसके रवैये के बारे में पढ़ना और उसके बारे में सारी की सारी टेक्निक्स को अप्लाई करना, ये साइकोलॉजी है। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपको समझ में आया कि जी साइकोलॉजी का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक है। तो भाई दुनिया में कोई मैनेजर ऐसा है कि जो इंसानों को मैनेज ना करता हो, जो HR रिसोर्सेज को मैनेज ना करता हो, ठीक है, कोई मार्केटिंग वाला बंदा ऐसा है कि जो प्रोडक्ट को बनाते वक्त इंसान या खरीदने वाला बंदा उसके जहन में ना हो, ठीक है, कोई सेल्स टीम का सेल्स मैनेजर ऐसा है कि वो एक सेल्स कैंपेन चलाना चाहता है और उसके जहन में ये बात ना हो कि उसकी टीम का रवैया कैसा है उसके साथ, या जिन लोगों के पास मैं इनको सेल्स करने के लिए भेजने लगा हूँ वो लोग जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे। आप अक्सर देखते हैं कि वो बेचारे मार्केटिंग वाले लोग आपको प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं और किस तरह हम उनको इनहेमिलेट करते हैं, लेकिन वो इनहेमिलेट होने के बावजूद अपने काम को जारी रखते हैं। आप जरा अपने ऊपर लागू करें ना कि आप 4 बंदों के पास किसी चीज को लेके जाएं, चीज खरीदनी तो दूर की बात, वो आपको देख के कह दें कि जी खबरदार जी मेरे करीब नहीं आना जी, मैंने नहीं लेनी, लेकिन वो लोग इसको कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? उनके माइंड को और उनके रवैयों को सेल्स टीम और सेल्स मैनेजमेंट ने जो साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन किया होता है और उनको पता होता है, पहले से उन्हें पता होता है कि 10 में से 8 बंदों ने आपकी बात नहीं सुननी, इसीलिए वो उन 10 में से 2 बंदों को तलाश कर रहे होते हैं। समझ आई बात की या नहीं? तो साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली आप इसका ताल्लुक मार्केटिंग से है, इसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, इसका ताल्लुक मैनेजमेंट से है और अल्टीमेटली अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। आप सब ने अपने अल्फाज के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कोई ना कोई एग्जाम्पल मुझे देनी है। जिस तरह मैंने कहा सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, तो आप किस तरह मैनेजर्स के साथ, मैनेजर्स इंसानों को मैनेज करते हैं तो इंसान के अंदर माइंड और बिहेवियर का पता होना चाहिए। अगर ये मैं बात इस ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहूँगा तो उनका रिएक्शन मेरे सामने क्या होगा, ये कौन बताएगा उसे? ये साइकोलॉजी बताएगी, ये साइंटिफिक स्टडी बताएगी। कुछ लोग अपने विजन के जरिए
ٹھیک ہے، ان چیزوں کو کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ایسی ساری باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اب آپ کو ٹیکنیکلی بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ غصہ کر رہا ہے تو اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں، اگر ایک بندہ خوش ہو رہا ہے تو اس کی سائنٹیفک بینیفٹس ہمیں کیا مل سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے پڑھنا ہے موٹیویشن کیا ہوتی ہے اور اس کے رویے کیسے ہیں. ہم نے پڑھنا ہے فرسٹریشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سوشل بیہیویئر آپ کا کیسا ہے، اور آپ کے انٹلیکچوئل پروسیسز جو ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کس طرح آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا نام جو ہے یہ ہمارے پاس ایم آف سائیکالوجی ہمارے پاس کیا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا، ایکسپلین کرنا اور پریڈکٹ کرنا کس چیز کو، تھاٹ، ایموشن اینڈ بیہیویئر آف اے مین. آپ کا بزنس ایڈمنسٹریشن دیکھیں جی، مینجمنٹ کیا ہے. میں تھوڑا سا تقریر والے موڈ سے نیچے آ جاتا ہوں. میرا نا اصل میں آج مائک میرے پاس نہیں ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا لاؤڈ اینڈ سپیڈی بولنا پڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ کم از کم آپ کو سائیکالوجی اور بزنس ایڈمنسٹریشن ان دو الفاظ کی تو سمجھ آ جائے. لیکن جی ہر مینیجر جو ہوتا ہے نا، اس کے نیچے کوئی نہ کوئی ٹیم یا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے رویوں، تھاٹس اور ایموشن کو جاننا اس مینیجر کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کی جو ہے وہ آرگنائزیشنل آبلیگیشن بھی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کہہ سکتا انہیں، یا ایسی کوئی ڈیمانڈ ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا جو کسی بھی لحاظ سے ان ایتھیکل ہوگی، چاہے وہ بزنس ایتھکس کے زمرے میں آتی ہو یا اور جو ہے وہ اوور آل ایتھکس میں آتی ہو. ٹھیک ہے جی. دا ایم آف سائیکالوجی ہمارے پاس کیا ہے کہ انسان کے رویے، اس کے جذبات اور اس کے خیالات کے سب سے پہلے تو سمجھنا. اگر ایک ورکر، ایک امپلائی، ایک مینیجر جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک کسی کام کو نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیوں نہیں کر رہا. پھر آپ اسے ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دے سکتے ہیں، یا آپ اس کی وضاحت بھی پیش کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کے رویے کے بارے میں پریڈکشن دے سکتے ہیں. ہاں ہم اگر تنخواہوں کو بڑھائیں گے تو اتنے پرسنٹ امپلائیز جو ہیں وہ ہمارے خوش ہوں گے، اور اتنے پرسنٹ امپلائیز جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں کون بتائے گا ان کو؟ یہ ان کو ان کی آرگنائزیشن کے اندر جو بھی بزنس سائیکیٹرسٹ کام کر رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے آپ کو سائیکالوجی پڑھائی جا رہی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر. بیسیکلی اٹ از آلسو اپلائیڈ ان آور ڈیلی لائفز ان مینی تھنگ. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں بیٹا، آج تک آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا کر رہے ہو جس کا تعلق سائیکالوجی کے ساتھ ہے. اس سیمسٹر کے بعد آپ کو پتہ یہ چل جائے گا کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں اور سائیکالوجی میرے جسم کے کس حصے پہ اپلائی ہو رہی ہے. آپ جب خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو خوشی ہے، یہ بھی سائیکالوجی کے زمرے میں، یہ بھی آپ کا ایک سوشل بیہیویئر ہے. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ایک بیہیویئر ہے، اور جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک ایموشن ہے اور آپ کا بیہیویئر ہے. تو میں نے سمپل بات کر دی بیٹا. میں لاسٹ لائن کے اندر کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ کنکلوژن ہمارے پاس کیا ہے کہ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس. انسان کے دماغ میں چلنے والے سارے پروسیس اور رویوں کو پڑھنا، جانچنا، یہ ہے ہمارے پاس اسٹڈی، اور اس کا لنک ہے زندگی کے ہر فیلڈ کے ساتھ، اور اسی طرح بزنس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی. کیوں؟ چونکہ ایز اے اسٹڈی ہیومن بیہیویئر وڈ ہیلپ اس. کس طرح ہمیں ہیلپ کرے گا؟ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ میننگ، پرپز، بیک گراؤنڈ اینڈ فلاسفی آف ایوری ایکشن آف ایوری ہیومن میڈ پروسیس. جو پروسیس انسان کر رہا ہے، جو پروسیس انسان نے بنایا ہے، جو طریقہ کار کسی نے بنایا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر، مینجمنٹ سٹائل ہے کسی کا، ورکنگ سٹائل ہے کسی کا، اور جو کچھ بھی ایک انسان کر رہا ہے ان سارے کو سمجھنا، اس کو سمجھنے میں ہمیں ہیلپ دے گی کون؟ سائیکالوجی کا جو فیلڈ ہوگا. ان شارٹ وی کین سے دیٹ مینیجرز ڈیل ود دا سچویشنز. مینیجرز کے سامنے ایسی سچویشنز آتی ہیں اینڈ ہینڈل دیئر ہیومن ریسورسز، اور انہوں نے اپنے ہیومن ریسورس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے ود دا ہیلپ آف 4 میجر فنکشنز دیٹ آر planning, organizing, controlling and leading, all of which involve mental capabilities. ان تمام کے اندر کون اچھا پلانر ہوگا؟ جس کے مینٹل پروسیس شارپ ہوں گے، جو ایک چالاک اور سمارٹ مائنڈ رکھتا ہوگا. کون بندہ اچھے طریقے سے چیزوں کو آرگنائز کرے گا؟ جس کے جو مینٹل بیہیویئرز اور مینٹل پروسیس ہیں وہ بہترین ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز کا بہت اچھا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور آپ کے خیالات کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے اچھے خیالات،
آپ کی مینٹل کیپیسٹی کے بارے میں ریڈ کرنا، ان کو تیز کرنا، ان کو ٹرین کرنا، یہ کس اسکوپ میں آتا ہے جی؟ ہاں، یہ سائیکالوجی کے اندر آتا ہے. تو یہاں سے آگے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کے سامنے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کیوں آیا ہے. دے وانٹ یو ٹو بی اے گڈ مینیجر. دے وانٹ یہ کورس یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک اسمارٹ مینیجر بنے، ایک ڈل مینیجر نہ بنے. آپ کو پتا ہو کہ اگر کوئی بندہ جس طرح کام کر رہا ہے، جس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، جس طرح بیہیو کر رہا ہے، تو بیسیکلی آپ کے پاس ایک سالڈ سائنٹیفک ریزن ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اگر ہم بات کریں سائیکالوجی، یہاں تک سائیکالوجی اور اس کا انٹروڈکشن تھا. اب ہم ڈائیو انٹو واٹ از سائیکالوجی کی طرف آتے ہیں. تو سائیکالوجی کے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں جی، جو بک میں انشاءاللہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا. فی الحال تو آپ نے انہیں سلائیڈز کو چلنا ہے، نیکسٹ لیکچر تک میں بک آپ کو فائنل کر کے بتا دوں گا جی. تو جو سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ اٹس فنکشن، انسان کے ذہن اور اس کے اندر جتنے بھی اس کے فنکشنز ہیں، اسپیشلی دوز ایکٹنگ بیہیویئر ان اے گیون کانٹیکسٹ. یہ کیا بات ہے؟ اسپیشلی خاص طور پر دوز وہ ایکشنز جو ایک خاص قسم کا رویہ ہوتا ہے جنریٹ کرتے ہیں ان اے گیون کانٹیکسٹ، ایک سچویشن کے اندر. کانٹیکسٹ تو آپ سچویشن سمجھ لیں. ایک پائلٹ ہے، وہ اگر کسی ہنگامی صورت میں کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. جب اسپیسیفکلی آپ اس چیز کو پڑھیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سائیکالوجی کے اندر آ گئے ہیں. اگر ہم اس کے سینونیمز کی بات کریں تو سائیکالوجی can be replaced with study of mind, with science of mind, with science of personality and ultimately study of mental processes. تو کوئی بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں. mental characteristics کہہ سکتے ہیں، attitude of a person or a group کہہ سکتے ہیں. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ہمارے پاس سائیکالوجی کو ریپلیس کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ لیٹ 17th سینچری یعنی 18ویں صدی، 1800 کے بالکل جب 1700 اینڈ ہو رہا تھا، 1800 شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت سائیکولوگیا ایک لیٹن ورڈ تھا، وہاں سے یہ برانچ آف سائنس جو ہے یہ ایوالو ہوئی ہے. پہلے یہ سائنٹیفک سٹڈی نہیں تھی، ورنہ یہ چیزیں موجود ہیں شروع سے ہی. انسانوں کو سمجھانا، سلجھانا، ان کے جذبات کے بارے میں بات کرنا، ان کے رویوں کے بارے میں بات کرنا، یہ چیزیں بہت پہلے سے موجود ہیں. لیکن یہ سائنٹیفکلی کب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں؟ تو آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں جی، 1800 اور 1900 کے اندر اس کی گروتھ کیا ہے. لیکن جیسے ہی یہ 20ویں صدی شروع ہوئی ہے، 19th سینچری شروع ہوئی، اسی وقت آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اچھا خاصا گروتھ آیا. اور آج سائیکالوجی کیا ہے؟ ایک اچھا فیلڈ بن چکا ہے. لوگ میجرز کے طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں، لوگ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں اپنے کلینکس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں ہر سپورٹس کے اندر آپ نے سنا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ اتنے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہائر کر لیے. یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، جو آسٹریلیا کرکٹ ٹیم ہے، آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے اندر 9 سائیکیٹرسٹ ایٹ دا ٹائم اس ٹیم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی شعبے میں ماہر ہوگا، یعنی کوئی ہو سکتا ہے سپورٹس سائیکیٹرسٹ ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ اسپیسیفکلی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے یا ساری سچویشنز کے لیے ہوتا ہے. چند ایگزامپلس کی بات کرتے ہیں جی. ایگزامپل آف سائیکالوجی از دا بیہیویئر آف ٹین ایجر. ٹھیک ہے جی، آپ بات کر رہے ہیں، آپ ایک اسکول کو چلا رہے ہیں، آپ ایک کالج کو چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹین ایجر ہیں. تو اب آپ ان ٹین ایجرز کے حوالے سے اپنی پلاننگ کو کرو گے. آپ ان سے ان کی ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے مائنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرو گے؟ کرنی ہے آپ نے پلاننگ ہے اسکول کی، کرنی ہے آپ نے کلاس روم مینجمنٹ ہے. ایک ٹیچر جو ہے، ہم اپنی بات بتاتے ہیں، جب ہم پڑھا رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کلاسز کو تو وی آر ہینڈلنگ دا کلاس یا وی آر مینیجنگ آور کلاس اینڈ کلاس روم ریسورسز ان ڈفرنٹ وے لائک وی ہینڈل ان the masters or undergraduate level classes. ٹھیک ہے، we make different type of decisions for females and we make different type of decisions for a male candidates. ٹھیک ہے، تو جب آپ فیمیلز کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ مارکیٹنگ اور اس کے اندر سوچ لیں گے، آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں جو ٹین ایجر نے بائی کرنی ہے. اب ٹین ایجر کون ہے؟ جو ایک عام کامن مین ہے، اور ٹین ایجر کی پاکٹ منی یا اس کی سیونگز کیا ہیں؟ وہ تو میرا خیال ہے 400 500 700 800 کے حساب سے خرید سکتا ہے. تو جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ، کوئی سیلز، کوئی بھی ایسا کام کریں گے ایز اے بزنس ایڈمنسٹریشن، میں آپ کو بزنس کی ڈومین میں سے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ ان کے رویوں کو سمجھتے ہوئے کسی چیز کو ڈیزائن کریں گے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ پروڈکشن مینیجر ہیں،
ٹھیک ہے. اور فیمیلز کے لیے آپ کی کمپنی کوئی پروڈکٹس بناتی ہے تو اب آپ کے جتنے ڈیسیجن میکنگ ہوں گے وہ فیکٹری میں بیٹھ کے نہیں آپ نے کرنے ہیں, آپ کے ذہن میں فیمیل بیہیویئر ہوگا, آپ کے پاس خاص قسم کا ایک ڈیٹا ہوگا جس کے اوپر آپ نے ڈفرینٹ قسم کے سائنٹیفک ٹولز کے ساتھ جو ہے وہ انالیسس کر کے آپ اس کی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. این ایگزامپل آف سائیکالوجی از فزیولوجی از دا اسٹڈی آف ہیومن باڈی. آپ ہیومن باڈی کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک بیہیویئر ہے گورنمنٹ ٹیچر کا, ایک بیہیویئر ہے گورنمنٹ ڈاکٹر کا جو پریکٹس کرتا ہے پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی. یہ جو کیا پھر رہے ہوتے ہیں یہ میڈیسن کی مارکیٹنگ والے, ٹھیک ہے, وہ ہاسپٹلس میں تو نہیں ہے ایسے آ رہے ہوتے جیسے وہ پرائیویٹ کلینکس کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں, یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ایک ہی ہیومن بینگ ہوتا ہے لیکن وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ اینڈ سچویشنز میں کین بیہیو ڈفرینٹلی, اور ان کے ڈفرینٹ بیہیویئرز کو آپ نے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہ کس طرح سے مارکیٹنگ تو ہے ہی ساری سائیکالوجی کے انڈر. مارکیٹنگ کیمپین جو ہے, پروڈکشن ڈیزائن کس کے انڈر ہے, سارا سائیکالوجی کے انڈر ہے. جو پروڈکٹ آپ کسی کلائنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کلائنٹ کی سائیکی کا پتہ ہوگا تو آپ اس کے لیے چیزیں بناؤ گے نا. اگر آپ جانتے نہیں کسی کی نفسیات کو تو کیسے بنائیں گے؟ اب یہاں پہ بیٹھ کے ہم چائنا کے لیے پروڈکٹ تو نہیں بنا سکتے, ہمیں چائنا کے لوگوں کی سائیکالوجی کا نہیں پتا. لیکن اگر وہ لوگ یہاں پہ بنا رہے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا یہ سستی چیز خریدتے ہیں, کوالٹی کو نہیں دیکھتے. انہیں پتا ہے ہماری پوری قوم کا, ہمارے پورے ملک کا ایک سائیکولوجیکل انالیسس انہوں نے کیا ہوا ہے. تو سمپل چائنا کیا کر رہا ہے کہ سیم چیز کو جو ہے اس کی کوالٹی کو ڈاؤن کر کے اس کی پرائس کو ڈاؤن کر رہا ہے اور وہ مارکیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ چھایا ہوا جی. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے اسی طرح کی کچھ ایک دو اور سوچنی ہے اور اس کے بعد مجھے بتانی ہے. ہمارے پاس ایک ہی ٹائپ کی سائیکالوجی نہیں ہے, ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جی اس کی. کلینکل سائیکالوجی, کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, ایوولوشنری, فورینسک, ہیلتھ, نیورو سائیکالوجی, آکوپیشنل. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک ہی فیلڈ ہے, اس میں بہت ساری اسپیشلائزیشنز ہیں. کلینکل سائیکالوجی کلینک سے نکلی ہے, آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ سائیکولوجیکل کلینکس موجود ہیں جہاں جو ہے نا وہ جب کبھی انسان کا دماغ تھوڑا بہت ہل جائے نا, کسی بھی وجہ سے, زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہل جاتا ہے یا کسی اور بھی فیملی ایشو کی وجہ سے ہل جاتا ہے, تو انہیں پھر ڈاکٹر کے پاس تو لے جایا ہی جاتا ہے لیکن اسے ماہر نفسیات کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں. تو وہ سائیکالوجی جو کلینکس پہ پریکٹس کی جاتی ہے انہیں ہم کلینکل سائیکالوجی کہتے ہیں. بہرحال یہ ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں, ان کے صرف نام آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی سمپل ایک سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہے بلکہ اس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں. ہر برانچ کا ایک اپنا ایریا ہے جس کے اندر وہ خاص طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ یہیں سے سٹارٹ ہوگا جی. تھینک یو ویری مچ جی. اور میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر شیئر کر دیا ہے میں نے, جہاں سے آپ کو یہ ایک فارن آتھر کی بک ہے جو ہماری آؤٹ لائن میں موجود ہے, اس بک کا لنک بھی وہاں پہ موجود ہے. بک آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے فارن آتھر کی, اور باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لوں گا. theITeducation.com یہ میری ویب سائٹ بھی ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, یہاں سے آپ کو ویڈیوز ملیں گی اور انشاءاللہ اس کے ہینڈ آؤٹس ٹائپ جو ہیں وہ آپ کو ویب سائٹ سے ملیں گی. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, اور آپ نے اپنا رسپانس ضرور دینا جی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.